आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले, आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले, आँख सुल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसे एक क़िरात अजर उसके नामे अमाल में लिखता है, उसे एक क़िरात अजर दिया जाता है। फरमाया कि एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है, यानी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए अल्लाह पाक इतना अजर अता फरमाता है जितना ओहद पहाड़ है। अल्लाह करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाए। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक भेजेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है और दुनिया में भेजने के बहुत से मकासद हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है खालिसतन अपनी इबादत के लिए। आज जो हम ज़मीन में बोते हैं, ये बड़ी प्यारी मिसाल है जो अक्सर हम सुनते भी हैं कि जो बोगे वही काटोगे, यानी जो ज़मीन में दाना डाला जाएगा, जिसका दाना डाला जाएगा, बाद में जब वो तैयार होगा तो वही फसल काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गंदम का बीज बोएं और चावल काट रहे हों, ऐसा नहीं होगा। जो आप बीज बोएंगे वही फसल आप काटेंगे भी। इसी तरह ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ हम जो अमल करेंगे उसी के मुताबिक फिर हमें कल क़यामत के दिन जज़ा दी जाएगी। अच्छे आमाल होंगे तो अच्छी जज़ा दी जाएगी, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे बुरे आमाल होंगे तो उसी के मुताबिक फिर जज़ा दी जाएगी। अल्लाह हमें अच्छे आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बहुत से आमाल ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया में कोई अमल किया जाता है और साथ ही दुनिया में ही उसकी बाज़ औक़ात जज़ा भी दे दी जाती है, बाज़ औक़ात उसी तरह पकड़ भी की जाती है और बाज़ औक़ात इनाम व इकराम से भी नवाजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में मिसाल दी जाती है कि जैसा करोगे वैसा बरोगे। कमा तुदीन तुदां अरबी में भी कहा जाता है, और इसे एक और लफ्ज़ से भी ताबीर किया जाता है मकाफ़ाते अमल, कि दुनिया को कहा जाता है कि ये मुकाफ़ाते अमल है। यहाँ जो आप करेंगे तो बाज़ औक़ात वैसा ही आपके साथ आज नहीं तो कल कभी ना कभी वैसा ही मामला आपके साथ भी पेश आ सकता है। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, इससे मज़ीद समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि मुकाफ़ाते अमल क्या है और किस तरह बंदा इस मुकाफ़ाते अमल की चक्की में चलता है, पिसता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। एक आदमी अमीर कमीर आदमी है और वो अपनी ज़ौजा के साथ, बीवी के साथ बैठकर एक मरतबा खाना खा रहे हैं, और भुनी हुई मुर्गी है और दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं कि इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। एक साइल आता है, मांगने वाला आता है, और मांगने वाला आकर अपनी भूख की शिकायत करता है, अपने हाथ फैलाता है और कहता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब वो अमीर आदमी गुस्से में आता है कि जिसके सामने खाना पड़ा हुआ था, और गुस्से में आकर उस फकीर को, मांगने वाले को झड़क कर वहां से भेज देता है। अब वो साइल, फकीर, मांगने वाला चला तो जाता है, लेकिन आप सोचें कि उसके दिल पर से क्या गुजरी होगी कि जिस वक्त उसे झिड़का गया, जिस वक्त उसे डांटा गया, जिस वक्त उसे खाली लुटाया गया, किन बोझल कदमों के साथ वो वहां से पलटा होगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि
دنیا میں رہتے ہوئے یہ امیر آدمی، اس کی کوٹھی جو بنگلہ تھا، مال و دولت سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دیتا ہے اور بیوی دوسرا نکاح کر لیتی ہے، دوسرے شخص کے عقد میں، دوسرے شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے کہ ایک مرتبہ یہی بیوی دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور اتفاقاً بھنی ہوئی مرغی سامنے رکھی ہے اور کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے اور مانگنے کے لیے آواز بلند کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ یہ جو دوسرا شوہر ہے نیک دل آدمی ہے، بڑا اچھا ہے، خیر کرنے والا، خیر والے معاملات کرنے والا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، اب یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، تو یہ سائل کو بھی دے دو۔ بیوی اٹھتی ہے اور کھانا کچھ بنا کر تیار کر کے جو تیار ہے اور اسے بنا کر سامنے جو باہر فقیر کھڑا ہے اسے دے دیتی ہے۔ اب یہ کھانا پیش کرنے کے بعد جب بیوی پلٹ کر آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ روتی ہوئی گھر میں اپنے شوہر کے پاس پلٹ کر آتی ہے۔ شوہر کہتا ہے تم نے تو اللہ کی راہ میں دیا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی راہ میں دیا ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا یہ وجہ نہیں ہے میرے رونے کی۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں پہلے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی اور ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے اور میرے شوہر نے اسے جھڑک دیا تھا اور اسے بھنی ہوئی مرغی نہیں دی تھی، اور آج دیکھیں دنیا نے لا کر، اس دنیا کی اس چکی نے، مکافات عمل کی اس چکی نے لا کر اسے اس دانے پر کھڑا کر دیا ہے کہ آج وہی میرا شوہر میرے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی شوہر نے سنا، اس وقت جو دوسرا شوہر تھا اس نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، وہ جو مانگنے والا پہلے شوہر کے دروازے پر آیا تھا وہ میں ہی سائل تھا۔ اللہ پاک نے پھر مجھے عطا فرمایا ہے، آج میرے پاس سب کچھ ہے اور اللہ پاک نے دولت بھی دی، گھر بھی دیا، حتیٰ کہ تمہارے سے نکاح بھی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں ہی رہ کر بسا اوقات بندے کا جو عمل ہوتا ہے وہ لا کر اس دانے پر کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہوتا ہے پھر اسے اس کی جزا ضرور ملتی ہے۔ لہٰذا کبھی اپنے مال پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنی طاقت پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنی جوانی پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنے اسٹیٹس پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنی شہرت پہ غرور نہیں کرنا۔ یہ تو ایک لمحے میں چلے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں صرف عاجزی اور انکساری کے پیکر بنے رہنا ہے۔ جب ہم عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ ہمیں بلند درجات بھی عطا فرمائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا مکافات عمل۔ انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، آپ کے کمنٹس ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو، کالز کو انشاءاللہ ہم ضرور شامل سلسلہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کرنا چاہیں تو ہمیں 0308262600 اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہم لے لیں گے۔ واٹس ایپ میں وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر میسیج بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ضرور اپنی رائے سے نوازیے گا۔ مبلغین سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے کیا فرمائش کرنا چاہیں گے، آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے ٹاپک پر، مبلغین سے، پیارے پیارے مبلغین سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے، انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ قاری کاشان صاحب کے ساتھ ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ زیب بھائی سے انشاءاللہ آج ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے شاہ زیب بھائی کوئی مرحبا کہتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ آج شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، کلام سنیں گے انشاءاللہ شاہ زیب بھائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شاہ زیب بھائی، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، سید حسنین مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم قبلہ شاہ صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ۔ ریحان مدنی، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا پینل مکمل ہو چکا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے۔ اس میں بتایا گیا کہ ان کی یہ ہوس خام ہے اور ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس میں مذکورہ بالا صحابہ اکرام کی عظمت و شان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، چنانچہ وقتاً فوقتاً کفر و ارتداد کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اور اب تو معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، مزاحیہ پروگرام اور خصوصاً گانوں نے تو تباہی مچا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمائے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ یعنی اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اے کتابیوں، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں تورات و انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، اور تمہاری ہی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہے اور ان کا دین سچا ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔
اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ فرمایا کہ اے کتابیوں، اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور ذاتی مفادات کے لیے حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہے اور تم غلطی پر ہو۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنی ہے۔ ابھی انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر ٹاپک مکافات عمل پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ جی شاہ زیب بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت و دلائے محمد، سگے عزت و دلائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کا فلک فرش کا مکان، عرش کا فلک فرش کا، اور ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے
حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو جگہ کی بہتریاں نہیں، یہ امانی دل و جان نہیں، تو جگہ کی بہتریاں نہیں، یہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا گنا گھٹے، ارے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مگر، خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکاں تاجدار مدینہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے عرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش پر گئے تیری گزر اور دل پر شبر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے آقا وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ولک ولک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار غستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رکھے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے حرم کو خود وجد آ رہے تھے نمازی اقصا میں تھا یہیں سے آیا گمان آئے اولا کے دست بستہ تھی پیچھے غازی جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ غشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ غشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی سگی تو وہ جوش لندرانی کگی تقاضے وصال کے تھے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام
نہیں ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جادو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کروں مدح اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، 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 اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے آگ پہ تاجدار پھرتے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گا کر پرے خزانے، تو پتا ہے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، بگی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ زیب بھائی، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ نے لیا، بڑا پیارے انداز میں پڑھا بھی، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں، حضور پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہم نعت خوانی کرتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں، حضور کی سیرت پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب اس انداز میں ہماری زندگی بسر ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کی جزا بھی احسن انداز میں ہمیں ملے گی، اچھی جزا ہمیں ملے گی۔ تو یہی ہے مکافات عمل کہ آج اگر ہم کچھ کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کی جزا بھی ہمیں اسی اعتبار سے ملے گی۔ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اپنی رحمت سے اچھا ہی بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر برا کریں گے اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے تو جو برا کرے گا تو اسے اس برے کی جزا اس اعتبار سے ہی عطا کی جائے گی۔ جنت اور جہنم یہ دونوں دیکھیں، ایک اچھائی کا بدلہ ہے اور ایک برائی کا بدلہ ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں دارالعمل میں ہیں، عمل کرنا ہے، اور ہم خود ہی تیاری کر رہے ہیں کس کی؟ یہ آپ اور میں، ہر بندہ ہمارا، ہر عاشقان رسول محاسبہ فرما لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ میرا عمل کون سا ہے،
میں کیسا عمل کر رہا ہوں، آیا جنت کے راستے پر چل رہا ہوں یا جہنم کے راستے پر؟ میرا کوئی بھی عمل ہے وہ مجھے جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے؟ میں عمل کی کون سی کھیتی کو بو رہا ہوں؟ میں کیا عمل کر رہا ہوں کہ جس سے کیا میرا رب راضی مجھ سے ہوگا یا میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا؟ ایک تو یہ آخرت کے اعتبار سے کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں دنیا میں ہی اس عمل کی یوں کہیں کہ جزا بسا اوقات ہمیں دکھتی نظر آتی ہے کہ بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض عذابات ایسے ہوتے ہیں یا بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات تو دنیا میں ہی بندے کو کچھ اس کا حصہ مل جاتا ہے اور آخرت کا عذاب پھر باقی رہتا ہے۔ لیکن کہیں انعامات و اکرام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ پاک اس اچھائی کا، نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور انعام و اکرام سے دنیا میں بھی نوازتا ہے، بھلائیوں سے بھی اللہ پاک مالا مال فرماتا ہے اور آخرت کی اچھی جزا جنت کی صورت میں بھی اس کے لیے باقی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، مکافات عمل، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ بسا اوقات آزمائش کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بندے کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر عمل آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گناہ کوئی بھی ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے اور ہر نیکی مسلمان کو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں اور برائیاں کتنی کرتے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے گا۔ انشاءاللہ مکافات عمل ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل مزید بھی آگے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اس پر آپ اسے فالو بھی کر لیجئے اور اس پہ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر واٹس ایپ کرنا چاہیں تو 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ چاہے تو آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر میسیج بھی آپ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے میسیج، آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، مبلغین سے کیا کہنا چاہیں گے یا نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش کیا کرنا چاہیں گے، آپ کو اختیار ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کے متعلق آپ ضرور کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاطف بھائی یہ بتائیں، دین اسلام میں مکافات عمل اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی روشنی میں مکافات عمل اور پھر یہ نظریہ رکھنا آیا درست ہے یا غلط ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ تو یوں سمجھے کہ ایک زندگی کا اور اسلام کا اہم حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے، اس کو اس کی ویسی جزا ملنی ہے جی۔ اور اسلام میں مکافات عمل کی اہمیت یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے اور تخلیق انسان کا جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل والا کون ہے، اچھے اعمال والا کون ہے، اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ یوں ایک بیان فرمایا کہ موت اور زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن پاک میں کئی آیات بینات ایسی ہیں جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ جیسا عمل کرے گا اس کو ویسی ہی جزا ملے گی۔ جی۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جی۔ ہر ایک جان کو وہی بدلہ ملنا ہے جو اس نے عمل کیا ہے، جی۔ اور کسی دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا۔ صحیح۔ اور کہیں پر یہ فرمایا کہ چھوٹا سا بھی نیک عمل کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے، اور اگر کوئی چھوٹا سا برا عمل کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ، کہ چھوٹا سا عمل بھی اگر کوئی اچھا ہے تو وہ تم دیکھ لو گے، اور اگر کوئی چھوٹا عمل جو نے برا کیا ہے تو وہ بھی تمہیں نظر آئے گا۔ یعنی اسلام کے اندر یوں اہمیت مکافات عمل کی بیان کی گئی کہ جیسا تم نے کرنا ہے ویسی اس کے تمہیں جزا ملنی ہے۔ اللہ، یعنی اللہ۔ اگر دنیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تمہارے اعمال، تمہارے کام اچھے ہیں تو اس کی جزا بھی تمہارے لیے اچھی ہے، جی۔ اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو اس کی جزا بھی بری ہے۔ اور پھر احادیث طیبات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ایسی ہیں جن کے اندر ایسا فرمایا کہ حدیث پاک کا مضمون بھی جیسا کہ کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے جی۔ ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ مکافات عمل اسلام کی تعلیمات کے اندر بہترین یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم زندگی گزارو تو جیسی زندگی گزارو گے اس کی جزا بھی تمہارے لیے ویسی ہے۔ اور اسلام نے مکافات عمل
کی جو یہ اہمیت اسلام کے اندر ہے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مقافت عمل رکھا کیوں ہے؟ جی، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے، اللہ، کہ کسی پر ظلم نہ ہو، جو جیسا کر رہا ہے کسی ظالم کا جبر اور ظلم جو ہے وہ کسی کو مظلوم کو جو ہے اس کا حق مل سکے، ظالم کو اس کی سزا مل سکے، عدل و انصاف قائم ہو سکے، برابری قائم ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی جزا اسے مل سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ ہو سکے، اس لیے بھی مقافت عمل کا جو ہے وہ اسلام کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، یعنی مقافت عمل کا یہ ذہن تو انسان کو بنا کے رکھنا چاہیے کہ میں جیسا کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ گندم بیجے اور اسے مکئی نکالا ہے، یا مکئی بیجے تو گندم آپ کاٹ لیں، ایسا نہیں ہے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ صحیح، اگر آپ نے اچھا بویا تو اچھا ملے گا، اگر برا ہے تو برا ملے گا۔ اور اگر ایک حکایت یاد آ گئی اس حوالے سے، ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جو ہے وہ جو کسی کے لیے جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے دربار میں ایک اس کا وزیر تھا، بادشاہ کے بڑا قریب تھا، لیکن ایک اسی جگہ دوسرا وزیر بھی تھا جو بادشاہ کو جو ہے وہ باتیں سنایا کرتا تھا اور بادشاہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا۔ اب وہ بادشاہ نے اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑی اچھی لگتی تھی، اب بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا وزیر تھا اس کو عجیب لگا کہ یہ بادشاہ کے قریب کیوں بیٹھتا ہے، میں بادشاہ کا وزیر ہوں، میں بھی وزیر ہوں، یہ بھی وزیر ہے، تو مجھے بھی یہی مقام ملنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اس نے جو ہے وہ ایک پلاننگ کی کہ میں اس کے ساتھ برا کروں گا، جی، یعنی بادشاہ کے دربار سے اس کو نکلواؤں گا اور بادشاہ کی نظر میں اس کو گراؤں گا۔ اب اس نے معاملہ کیا کیا اور بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈالی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو حضرت آپ جس کی حکایتیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جس کے لیے آپ مسند بھی چاہتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں لوگوں کو تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی سمیل آتی ہے، گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ نے کہا تم کیسے یہ ثابت کرو گے؟ بولا کل جب آپ یہ آپ کے پاس آئے نا تو دیکھنا اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور یہ اپنے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھے گا کہ بادشاہ کے منہ سے سمیل آتی ہے۔ اچھا، اب وہ بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی اس نے۔ اب وہ جو بندہ دوسرا تھا جو بادشاہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، نصیحت کی باتیں کیا کرتا تھا، بادشاہ جس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، اس کی اپنے گھر پر اس وزیر نے جس نے بادشاہ کو کہا تھا کہ اس کے منہ سے گندی سمیل آتی ہے، اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد اس نے کھانے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ جی، اب وہ زیادہ لہسن ڈالنے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے اس بندے کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اب جب یہ اگلے دن بادشاہ کے پاس پہنچا، اب بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ صحیح، اب جب یہ بات کرنے لگا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ نے کہا کہ وہ جو وزیر مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگوں سے ایک بات کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سمیل آتی ہے، وہ سچا ہے۔ اب بادشاہ نے بولا کہ اس کو میں سزا دوں گا، میرے بارے میں لوگوں کو ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، صحیح، لیٹر لکھا کسی دوسرے جو ہے وہ ملک کے علاقے کے بادشاہ، گورنر جو بھی تھا اس کی طرف، کہ یہ فلاں بندہ جیسے تمہارے پاس یہ لیٹر لے کر پہنچے نا، اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا۔ اب وہ معاملہ کیا ہوا، اب بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، اور کسی کو سزا دینی ہوتی تھی وہ کسی اور سے لکھواتا تھا۔ جی، اب وہ جو بادشاہ کے وزیر جس نے بادشاہ کے کان بھرے تھے اور جس نے برا سوچا تھا کسی کے لیے، اب اس کو لالچ آیا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا ہوگا تو اس میں تو کچھ انعام و اکرام ہوں گے۔ اب وہ بادشاہ نے جس نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اس کو دیا کہ یہ فلاں علاقے کا جو بندہ ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ اب جب یہ رستے میں جا رہا تھا تو وہی حضرت جو بادشاہ کو کان میں جو ہے وہ باتیں ڈال رہے تھے بادشاہ کے، وہ رستے میں مل گئے اور کہنے لگا حضرت جی کہاں جا رہے ہو؟ بولا بادشاہ نے خط لکھ کے دیا ہے اپنے ہاتھ سے، فلاں علاقے کے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ اس نے بولا اچھا چلو یہ مجھے دے دو۔ اچھا، وہ نیک طبیعت تھا، اس نے برا نہیں سوچا، اس نے اچھا سوچا اس کے لیے۔ اب اس نے یہ خط جو ہے وہ اس کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ تم۔ اب یہ جو بادشاہ کو اس کے دوسرے کے بارے میں برائیاں کہہ رہا تھا، یہ خط لے کر جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جیسے ہی بندہ یہ خط لے کر تمہارے پاس آئے اس کی چمڑی ادھیڑو اور اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ اب بادشاہ نے جیسے خط پڑھ کے اس کو سنایا تو کہنے لگا یہ تو میرے لیے نہیں ہے، تو فلاں بندے کو لکھ کے دیا تھا، میں تو اس کو لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ خط تم ہی لے کر آئے ہو اور بادشاہ نے لکھا ہے کہ جو خط لے کر آئے اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کیا کیا، جو بادشاہ نے لکھا تھا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ اب جب اگلا دن ہوا تو وہی جو بندہ بادشاہ کو نصیحت کی باتیں بتاتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں نے تو خط لکھ کر یوں بھیجا تھا اور یہ صحیح سلامت میرے پاس کیسے آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے تو خط میں
جو خط لے کر بھیجا تھا تو اس میں یہی تھا. اس نے کہا کہ میں تو لے کر گیا ہی نہیں, وہ جو آپ کا فلاں وزیر ہے وہ مجھے رستے میں ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب مجھے خط دے دو, میں نے اس کو دے دیا, وہ لے کر چلا گیا. بادشاہ بولا اچھا تو آپ یہ بتاؤ کہ تم تو وہ کہتا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے, تم لوگوں میں یہ بات کرتے ہو. تو اس نے بولا بادشاہ سلامت میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو کہا پھر تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت معاملہ یہ تھا کہ وہی صاحب جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے میری اپنے گھر میں دعوت کی تھی اور دعوت کر کے مجھے لہسن کھلا دیا. جب مجھے آپ نے اپنے پاس بلایا تو میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی, تو میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میرے منہ کی اسمیل آپ کو نہ پہنچے. تو میں نے آپ کے بارے میں یہ کبھی بات نہیں کی. تو بادشاہ نے پھر ایک جملہ کہا اس کی یہی سزا تھی جو دوسروں کے لیے ایسا سوچتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں اس پوری حکایت میں مقافت عمل کتنی جلدی سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک بندہ ایک تو اس سے حسد میں مبتلا ہوا اور بادشاہ کے سامنے اس کو ذلیل کرنا چاہا, اور پھر بادشاہ نے اس کو کس انداز میں, بادشاہ نے خود سزا نہیں دی بلکہ وہ خود ہی اپنے اس نے پورا جال بچھایا تھا اس میں خود ہی پھنس گیا اور خود ہی فوراً اپنی اس بری نیت کا یا برے عمل کا جو اس نے سوچا تھا اس کا شکار ہو گیا. تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ جیسا ہم کسی کے لیے, وہ مشہور کہاوت بھی ہے نا, جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود پہلے اس میں گرتا ہے, ایسا ہی ہے. تو بندہ جب کسی کے لیے برا عمل سوچتا ہے, بری نیت کرتا ہے کسی کے لیے, تو بہت ساری زندگی کے ہمارے اندر بھی معاملات ایسے ہوں گے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ ہم خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں. خود آپ نے جو عاطف بھائی درمیان میں جو بات فرمائی نا, کہ بڑی بڑی پیاری بات, کہ یہ مکافات عمل کیوں ہے, جی انصاف کو قائم کرنے کے لیے. بڑی پیاری بات ہے. یعنی اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے نا اور دنیا میں وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے, اور اس کے لیے وہ انت تک کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا حق ہے, مجھے میرا حق ملے, اور جو ظالم ہے اور اسے حق نہیں دے رہا, لیکن کم سے کم اسے ایک ڈھارس ضرور ہوتی ہے, ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے. یہاں کہیں نہ کہیں یہ پکڑ ہوگی, اور دنیا میں نہیں, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر انصاف ہی انصاف ہوگا وہاں پر میرا مقدمہ پیش ہوگا. یہ چیز بندہ مومن کو بہت ڈھارس دیتی ہے. کہیں آ کر بندہ صبر کر لیتا ہے اور وہ آ کر بہت سارے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا, مجھے ایک واقعہ پتہ چلا, ہمارے جاننے والے ہیں, وہ یوں کہ وہ بیرون ملک کا ایک معاملہ تھا, تو انہوں نے ایک بندے کو بلایا بیرون ملک اپنے خرچے پر نا. تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر گیا اور کچھ پیسے آدھے دیے اور آدھے کہا کہ نارملی جیسے کہا جاتا ہے بھائی آدھے میں دے دوں گا, آدھے وہاں پر جا کے کہا ٹھیک ہے تمہارا بھلا ہو جائے گا, کچھ چلے ہمارا ہی بھلا ہو جائے گا. وہاں سے پھر وہ آگے بھاگ گیا. اچھا, اب جنہوں نے بھیجا تھا یہ پکڑے گئے, دھوکہ اس نے دیا, پھر کچھ پیسے بھی دینے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دونوں ہی واپس آ گئے. یعنی جو پہلے پکڑے گئے جنہوں نے بلایا تھا چنیت سے, انہیں تو پکڑا, کہا جی آپ کا بندہ تو بھاگ گیا, ان کو واپس اپنے ملک میں بھیج دیا. اچھا, وہ جو بھاگا تھا کچھ ٹائم گزرا وہ ہی پکڑا گیا. اب جب پکڑ ہوئی نا تو اب اس کو بھی واپس بھیج دیا گیا. اب تقریباً آدھے پیسے رہتے تھے بیرون ملک کے لیے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ پیسے واپس کر دیں. پہلے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا, دینے ہیں آدھے ہیں, یہ ہے وہ ہے. کچھ عرصہ گزرا تو اس نے انکار کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ پنچایت کہتے ہیں بیٹھی تو اس نے کہا جی کہ پیسے دیں. کہا جی میں تو قرآن پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے بھی قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں. اب جنہوں نے لینے تھے وہ تو رائٹ تھے, حق پر تھے. اچھا, قرآن لایا گیا. تو اس سے پہلے کہ جن کا حق تھا کہ وہ مانگنے والے تھے کہ وہ ہاتھ رکھ کے کہتے, اور جو وہ ظالم آدمی جو بھاگ گیا تھا اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے کوئی پیسے ان کے نہیں دینے اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں معاذ اللہ. اچھا, وہ جو جنہوں نے لینے تھے نا ان کا ایک ہی جملہ تھا, چلے ٹھیک ہے خیر ہے کوئی بات نہیں, میں نے قرآن پہ کہا تھا اور میں نے ہی کہا تھا کہ قرآن پہ فیصلہ کریں, کوئی بات نہیں ٹھیک ہے قرآن پہ فیصلہ ہو گیا, اب مجھے نہیں چاہیے پیسے. یقین کریں شاید 2-4 دن گزرے, ان کے جو جس نے پیسے دینے تھے جھوٹا قرآن اٹھا لیا, اس کے بھائی پہاڑ سے گرے, وہ چوٹ لگ گئی. اب کوئی بھی سبب بن سکتا ہے کہیں نہ کہیں, یعنی جو آزمائشیں ہمیں نظر آئیں.
کاروبار ٹھپ ہو گیا، دیگر مسائل، اور اتنا یعنی کہ وہ پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑا کہ اللہ کی پناہ۔ تو یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک ڈھارس بندہ مومن کو ضرور ہوتی ہے کہ میرا اللہ ہے نا، وہ انصاف کرے گا، میرا رب ہے نا، وہ مجھے میرا انصاف دلائے گا، مجھے میرا حق دلوائے گا۔ اور اللہ پاک بساؤ کا جب آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں نا شاہ صاحب، تو پھر اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ بندے کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے نا، اور پھر آپ دنیا میں جیسا کریں گے ویسا ہی بنیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اصل میں جس طرح آپ نے بات کی نا، تو حدیث مبارکہ میں بھی اسی انداز سے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ جی فرمایا کہ البر لا یبلا والاثم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان۔ اللہ اکبر۔ کہ فرمایا اس انداز، فرمایا کہ یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اور برائی نسیان بھلائی نہیں جاتی، اور اللہ پھر جو رب کائنات جزا دینے والا ہے وہ رب کائنات فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تم جو بننا چاہو بن جاؤ، کما تدین تدان، تم جو بننا چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ جی یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم تھا۔ اب ذرا تصور کریں، اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کما تدین تدان، کہ جیسا کام کرو گے ویسا تمہیں صلہ ملے گا، جیسا تم کسی کے ساتھ کرو گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک وہ بات یاد آئی ہے ایک بوڑھیا کی، کہ ایک بوڑھیا تھی، اس نے حضرت علامہ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ اس نے مقدمہ کر دیا، ان کے گھر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرا حصہ ہے یہاں پر، میرا گھر ہے یہاں پر۔ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہارا اس میں گھر نہیں حصہ نہیں ہے، پھر فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا نا اس کو دے دو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو زمین بالشت بر اس پر قبضہ کرتا ہے نا، تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ پاک اگر یہ جھوٹی ہے نا، تو اس کو اس انداز میں کہ یہ اندھی بھی ہو جائے، اور اس انداز میں کہ یہ اسی گھر میں اس کی قبر بھی بن جائے۔ صحیح۔ اب یہاں سے دو باتیں پتہ چلیں گی، ایک یہ کہ مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا ہے، دوسرا یہ کہ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ آپ کی اس بات سے مجھے یہ آ گیا یاد۔ تو پھر اس کا ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے تک، یہ راوی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ عورت اندھی بھی ہو گئی، اللہ کہ وہ دیواروں کو ٹٹول کر چلا کرتی تھی، اللہ دیواروں کو ٹٹولتے وہ چلتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسی طرح دیوار کو ٹٹول کر چل رہی تھی کہ وہاں کنواں تھا دیوار اس گھر کے اندر، تو ٹٹولتے وہ اس کنویں تک پہنچی اور کنویں میں گر گئی، یہاں تک کہ اسی کنویں میں گر کر وہ مر گئی۔ تو ان کی دعا کا اس یعنی یا بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ خود بھی مر گئی اور وہ اندھی بھی ہو گئی۔ یہاں سے آپ کی اس بات سے بھی یہ پتہ چلا نا کہ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ ایسا ہی اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو یہ تصور مت کرو آج تو چلو تمہارے ظلم کی وجہ سے وہ غریب ہوگا، مسکین ہوگا، وہ سہم جائے گا، وہ آپ کے سامنے بولے گا نہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکے گا، لیکن یہ یاد رکھیے وہ رب کائنات کریم رب اس پر کرم کرنے والا ہے جس پر تم نے ظلم کیا ہے نا، اس نے اس کو پیدا کیا، اور وہ رب اس بندے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب اسی رب کے اس بندے کے ساتھ تم جب ظلم کرو گے تو اس رب کائنات نے تمہیں تو اس انداز سے اس ظلم کا جواب دینا ہے نا کہ جس طرح تم نے ظلم کیا اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بالکل، دنیا مکافات عمل ہے، تم آج اس پر ظلم کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم آج اس کے ساتھ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ جب تم کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر ذلیل کرو، اس کو ایسی جگہ پر اس کی انسلٹ کرو، ایسی جگہ پر اس کو رسوا کرو جس جگہ پر وہ بندہ عزت والا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مفہوم ہے یہ حدیث مبارکہ کا کہ وہاں پر تم اس کو ذلیل کر رہے ہو جہاں وہ مدد چاہ رہا ہے، تو پھر رب کائنات تمہیں اس جگہ پر ذلیل کرے گا جس جگہ پر تم مدد چاہ رہے ہو۔ اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی کی عزت کو گھٹاؤ گے، اگر کسی کی تم رسوا کرو گے
تو اس جگہ پر تم اس کی مدد کرو گے تو پھر رب کائنات بھی تمہاری اس جگہ پر مدد فرمائے گا جہاں تم اپنی مدد طلب کر رہے ہوگے. اللہ اکبر. مشہور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تحت نا کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں مثلا غیبتیں کر رہا ہو، اس کے بارے میں بہتان لگا رہا ہو، اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو نا، تو تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دو، تو یہ سمجھ لو اس کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا. پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کی آبرو ریزی میں اس کی مدد کرو گے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم اس کے ساتھ اس طرح کا عمل کرو تو پھر تمہاری جہاں تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی نا وہاں پر تمہارے ساتھ رب کائنات مدد فرمائے گا. تو یہاں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جیسا کرو گے ویسا تمہیں ایسے ہی شاہ صاحب کہ آج ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں نا اور کسی کے بارے میں اچھا سوچیں، یہ کتنا پیارا بندہ ہے وہ. آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، تصور باندھیں کہ جو اپنے مسلمان کی صرف اور صرف بھلائی چاہتا ہے، جو اپنے مسلمان کے لیے صرف اچھا سوچتا ہے، اپنے مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں، ایسے افراد پیدا ہی نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے. ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں نا، اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہیے. ایک مشہور واقعہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک غیر مسلم ایک کھوٹا سکہ آ کر ایک مسلمان کی دکان پہ دیتا اور صرف کھوٹا سکہ لے لیا جاتا اور اس کے بدلے مال دے دیا جاتا. اور ایک دن شاگرد تھا اور اس نے کھوٹا سکہ نہیں لیا، واپس بھیج دیا. جب وہ مالک آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شاگرد سے پوچھا آج وہ آیا نہیں ہے غیر مسلم لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے؟ کہا آیا تھا. پھر دیا نہیں ہے؟ کہا نہیں دیا. کیوں؟ وہ کھوٹا سکہ تھا. آپ نے فرمایا میں کئی سالوں سے کھوٹا سکہ لے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھوٹا سکہ صرف مجھے دے دے، یہ کہیں میرے کسی مسلمان بھائی کو جا کر نہ دے دے، اسے نقصان نہ پہنچا دے. ایسی سوچ ہمارے اسلاف کی زندگیاں یوں کہیں کہ بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کو چاہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کو چاہا ہے. یہاں پر یہ بھی رکھیں کہ ایک طرف تو یہ خیر خواہی چاہنا اور دوسری طرف شیطان کا وار ہے، دوسری طرف شیطان کا یوں زور ہے کہ بندے کو اس قدر اس نہج پر لے کر آتا ہے کہ بندہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ریحان بھائی، ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن شیطان نفس کے بہکاوے میں آ کر ظلم کر پڑتا ہے اور ظلم کی طرف چل پڑتا ہے. اچھا، پھر ظلم کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، ہمیں تو بچنا چاہیے نا. آج اگر ظلم کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی پکڑے جائیں اور آخرت کا عذاب تو وہ ہے کہ جو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یعنی کوئی یہ تصور بھی نہیں لا سکتا نا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی ایک لمحہ ہے نا، ایک لمحہ اس کا بھی کروڑواں حصہ کرے، اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے. ہم ہیں ہی نہیں ہے برداشت کرنے والے، برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم صرف اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب ہو جائے. وہ شعر بھی ہے نا دونوں جانوں کی بھلائیوں کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ وہ دعائیہ شعر بھی ہو جائے، پھر انشاءاللہ ریحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا ریحان بھائی، مظلوم کی بد دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے مکافات عمل. جی. اب ایک انسان دنیا میں تو اپنے مرتبے کی وجہ سے،
اپنے منصب کی وجہ سے خود کو دوسرے پر برتری سمجھتا ہے اور دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے، دوسرے پر ناانصافیاں کر بیٹھتا ہے، طرح طرح کی اس کو پریشانیاں دیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، دلی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تو عزت عطا فرمائی ہے، لیکن میں جس پر ظلم کر رہا ہوں، جو مظلوم ہے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی کیسی مدد فرمائے گا، وہ شاید اس بات کو بھولے بیٹھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، بے شک میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہی کے بعد ہو۔ اب شاہ صاحب یہاں پر بہت ساری مثالیں شاید ہمارے سامنے نظر آئیں گی دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ ظاہری طور پر تو ظالم سامنے والے پر ظلم کر دیتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ دنیا کے اندر نہیں تو پھر آخرت کے اندر وہ اس بات کو ضرور دیکھ لیتا ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ اب جیسا کہ حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، اب مدد کس صورت میں ہوتی ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو دلی طور پر سکون مل جاتا ہے، مظلوم ہوتا ہے اس پر دلی طور پر آسانیاں ہو جاتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے تکالیف کو دور کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ شاہ صاحب ابھی پچھلے دنوں یہ ایک بالکل عین الیقین واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے انسان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کہیں پر کسی کاروبار میں انویسٹ کیا، انویسٹ کرنے کی وجہ سے اب جس کے ساتھ انویسٹ کیا اب وہ مالی طور پر کسی نہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا، اب وہ دھوکے پر دھوکا، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اسی دھوکے کے جال میں گھر کر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد کیسے فرماتا ہے؟ یہ عین الیقین واقعہ کہ اس نے کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کیسے نازل ہوئی، کیسے حاصل ہوئی کہ اس شخص نے جس نے انویسٹ کیا تھا وہ اس جنازے میں بھی گیا اور جنازے میں یہ کہہ کر گیا کہ بس اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو یہ پیسے تھے وہ معاف کیے۔ اب کچھ ہی دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے نازل ہوئی کہ اس کو اس کا بہترین بدل ملا، اس کو اس کا بہترین اجر ملا۔ کس صورت میں؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو اس کی ڈبل ٹرپل رقم کیا ہے وہ اس کو مل گئی۔ تو اس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو دنیاوی اعتبار سے، اگر دنیا کے اندر مدد نہ بھی اگر ظاہری طور پر نظر آئے، جیسے کہ بعض اوقات ظاہری طور پر مدد نظر نہیں آتی، ہماری بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہماری بات مشکلات حل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اخروی معاملہ دیکھیں تو کل برود قیامت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی ظالم اور مظلوم کو جمع فرمائے گا، اور جو ظالم ہوگا اس کے سر پر مظلوم کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، اور جب مظلوم کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور ظلم ابھی باقی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جو ظالم ہے اس کی جو نیکیاں ہیں یہ مظلوم کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائیں۔ تو اس طور پر بھی مدد حاصل ہوتی ہے، اور پھر ظالم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دعا، اس کی بد دعا اور قبولیت کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب شاہ صاحب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تو فرمایا گیا کہ کافر کی بھی بد دعا سے بچو، تو پھر وہ حضرت انسان
کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر اس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے، اور پھر اس انسان کو اگر تکلیف دی جائے، ظلم کیا جائے تو پھر کیسا بدل ملے گا، کیسا اس کو سزائیں ملیں گی. جیسے کہ ابھی گزشتہ گفتگو کے اندر بھی یہ ہم نے سنا کہ کما تدینو تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمام گفتگو سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مسلمان مدنی چینل کے ناظرین، ادیان میں، دینوں میں سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام. اور پھر مسلمان کو جو تکلیف کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. کتنی پیاری حدیث مبارک ہے. آپ ذرا تصور کریں قبلہ شاہ صاحب، عاطف بھائی، ریحان بھائی، شاہ زیب بھائی، کہ اگر ہم صرف ہمارے معاشرے میں نا صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو لے لیا جائے اور اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں عملاً شامل کر لیا جائے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان کا اسٹیٹس کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے، مسلمان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. یعنی ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہے، ہمارے معاشرے میں جو بربریت ہے، آج چوریاں دیکھ لیں، ڈکیتیاں دیکھ لیں، بدتے خوریاں دیکھ لیں، لڑائی دیکھیں، جھگڑا دیکھیں، فساد دیکھیں، سبب کیا ہے؟ زبان ہے، ہاتھ ہے. یا تو گالیاں دی ہوں گی، غیبتیں کی ہوں گی، جھوٹ بولا ہوگا، یا کچھ ایسا کہا ہوگا، زبان کا کردار ہے. یا پھر ہاتھ ہے، عملاً پھر کچھ کیا ہوگا، یا تو چوری کی ہوگی، یا پھر مار دھاڑ کر کے ہاتھ چلائے ہوں گے. اگر ان دونوں سے ہی بندہ اپنے آپ کو بچا لے کہ میں نے اپنے مسلمان کو نہ تو زبان سے تکلیف دینی ہے نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پاؤں سے تکلیف دیتا پھرے. مطلب یہ ہے کہ ادنا درجہ بیان کیا گیا کہ کسی صورت بھی تکلیف نہیں دینی. جب یہ ہمارا ذہن بن جائے گا کہ ہم نے اپنے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، اور ہر فرد یہ سوچے، سوسائٹی میں رہنے والا، اچھا گھر سے شروع کریں. بسا اوقات گھر میں بھی تو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ناخلف لوگ متھے پڑ جاتے ہیں کہ جو جینا حرام کر دیتے ہیں، جو جینا محال کر دیتے ہیں. کچھ ایسے پڑوسی مل جاتے ہیں، کچھ ایسے جناب رشتہ دار بسا اوقات اس نظر میں آ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں یا ایسے کولیگس ہوتے ہیں کہ جو جینا بہت مشکل کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے تنگیاں کرتے ہیں. خدارا یہ تنگی کا باعث نہ بنے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میری وجہ سے مسلمان تکلیف میں تو نہیں ہے؟ کیا میری وجہ سے کسی مسلمان کی نیند تو نہیں آرام ہو رہی؟ کیا میری وجہ سے کسی مسلمان کی آنکھ میں آنسو تو نہیں آ رہا؟ کیا میری وجہ سے کوئی مسلمان ہاتھ اٹھا تو نہیں رہا، مجھے بد دعا تو نہیں دے رہا؟ ابھی ہم نے سنا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے درمیان اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. ادھر سے اس نے بد دعا کرنی ہے، وہ قبول ہی قبول ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو. یعنی غیر مسلم تک کا کہا گیا کہ اس کی اگر وہ مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بھی بچیں. آج کس چیز پر ہمیں مان ہوتا ہے؟ کس چیز پر مان ہوتا ہے؟ آپ کے پیسے پر مان کرتے ہیں، اور پیسے پر مان کرتے ہوئے اور ڈٹائی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ میرا ہے. یہ یوں چٹکوں میں چلا جاتا ہے پیسہ. میں نے پرسوں ہی عرض کی تھی کہ یہ کروڑوں پتیوں کو ککھ پتی ہوتا بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے، اور ککھ پتیوں کو کروڑوں پتی ہوتا بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہے. یہ نظارے اچھا شاید میں نے کم کیے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جنہوں نے بہت زیادہ یہ نظارہ کیا ہوگا. اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے کام ہے. اللہ جب کسی کو، یہ رب ہے نا، رب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. اللہ کی مشیت ہے، وہ جسے چاہے جتنا نوازے جتنا نوازے جتنا نوازے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے. اور جسے چاہے لے لے اور اتنا لے لے کہ اسے لا کے فٹ پاتھ پہ بٹھا دے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا پر ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں. لیکن سوچنا یہاں پر یہ ہے نا، ہم اترا کس چیز پر رہے ہیں؟ آپ کے اسٹیٹس پر، آپ کی جوانی پر، آپ کے مال پر، آپ کی دولت پر، آپ کی طاقت پر، آپ کے عہدے پر، کس چیز پر اترا رہے ہیں؟ یہ کتنے عرصے کا اترانا ہے آپ کا؟ کتنا ٹائم آپ یہاں پر رہیں گے؟
یہ عہدے بھی یہاں پر رہ جائیں گے, یہ دولت بھی یہاں پر رہ جائے گی, آپ کا اسٹیٹس بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا, اور آپ نے ایک نہ ایک دن من و مٹی کے نیچے چلے جانا ہے, ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے, ایک نہ ایک دن اس قبر میں جانا ہے, اور اس قبر کی کال کوٹھڑی میں وہاں پر جا کر اگر ہم سے پوچھا گیا نا, ہم سے اگر سوال ہوا تو یقین کریں ہم پھنس جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے, ہم سے نہیں ہوگا وہاں پر جواب دینا. تصور میں تو لے کر آئے نا موت کو, کیوں کہا بار بار موت کو یاد کرو, کیوں بار بار قبر کو یاد کرنے کا درس دیا گیا, کیوں ہمیں بار بار قبرستان جانے کا اسلام درس دیتا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے, دل نرم ہوگا ہمارا. یہ جو سارے اسباب ہیں نا دل کی سختی کے ہیں, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہم کیوں اپنے مسلمان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, ہم کیوں ڈرتے نہیں ہیں, ہم کیوں اپنے اندر ایک خوف نہیں لے کر آتے کہ دنیا مکافات عمل ہے, یعنی یہاں پر نہیں, اگر دنیا میں بدلہ مل گیا, لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اگر دنیا میں نہیں تو قبر میں پکڑ ہو جائے گی, حشر میں پکڑ ہو جائے گی, کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. وہاں پر کیا کریں گے, کہاں جائیں گے ہم؟ لہٰذا اپنی موت کو سامنے رکھیں, اپنی قبر کو سامنے رکھیں, اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں. آج اگر فکر کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ عافیت والا معاملہ ہم سب کے ساتھ مہربانی فرمائے. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, گر گناہ راز ہو گیا یا رب, گر تو ناراض ہو گیا یا رب, آغا تو گیا گناہوں کی, پار نیا میری لگا یا رب, کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں, کر توبہ میں پھر گناہوں میں, ہو ہی جاتا مبتلا یا رب, قبر میں گھپ اندھیرا ہے, روشنی ہو پے رضا یا رب, سانپ لپٹے میرے لاشے سے, قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب, نور احمد سے قبر روشن ہو, وحشت قبر سے بچا یا رب, وحشت قبر سے بچا یا رب,
مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین, آج صبح ہی روایت میری نظر سے گزری ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اسے صحیح معنوں میں سمجھ جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے, اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے, اور اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہیں, لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. فرمائے اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کرتا ہے, اللہ پاک کی ناراضی والی بات کرتا ہے, اور اس کا خیال نہیں ہوتا, یعنی معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے اللہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے. ہماری روزمرہ کی گفتگو ایک جملہ ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے, اور ایک جملہ ہمیں جہنم کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. ایک جملے کی اتنی اہمیت ہے. آپ سوچیں نا کہ جو پھر مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں, جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے, مسلمان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے, آج مسلمان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. آج کیا اس طرح کے حالات چلیں گے ہمارے معاشرے میں, تو برائیاں کیا پیدا نہیں ہوں گی. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے, ہم نے نیکی کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے نیکیوں کو, بلائیوں کو, اچھائیوں کو, خیر خواہی کو, حسن اخلاق کو, حسن کردار کو ہم نے اسے پروموٹ کرنا ہے. یہ ہے ایک ستھرا مسلمان. وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ مسلمان کی جو تعریف بیان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ کیا بہترین ایک مسلمان ہے اگر اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر لیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی مجرم جہنم میں مجرم ہو جہنم میں پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت رسول اللہ شدائد نظر سے سہوگا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رسول اللہ قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ بروزی حشر کر چشم مجھ پر کی تم نے بروزی کر چشم مجھ پر کی تم نے میں جا کر اس دامن میں یا رسول اللہ
کی دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ پروسی غش گر چشم مجھ پر کی تم نے میں جا کس کی دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں جا کس کی دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ کرم فرما اس قول کا مصداق کرم فرما اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا مروں گا یا رسول اللہ کا تیری خاطر جیوں گا مروں گا یا رسول اللہ تیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ تیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور بس اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے بس جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حساب کے قابل نہیں ہم، حساب کے قابل نہیں، اللہ بس رحمت کی نظر فرمائے۔ جی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب دیکھا جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا نا کہ سب سے پہلے ہمیں فرمایا انما المسلمون اخوہ۔ وہی کس کو تکلیف دے رہے ہو؟ مسلمان کو۔ اللہ نے تمہیں مسلمان فرما کر فرمایا تم بھائی ہو بھائی۔ وہ بھائی کو بھائی کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ فرمایا انما المسلمون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ یہ جسم کی مانند ہے کہ جسم کے اگر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے نا، درد جسم ضرور محسوس کرتا ہے، سر محسوس کرتا ہے۔ اگر ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی اسی لیے گئی نا کہ انما المسلمون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم غیبت کرو گے، کل بروز قیامت تمہارے سامنے مسلمان کا گوشت رکھ دیا جائے گا، باڈی رکھ دی جائے گی، کہا جائے گا اب اس کو کھاؤ۔ تو حیرت سے کہو گے میں کیسے کھاؤں؟ کہا جس طرح تم وہاں غیبت کرتے ہوئے نہیں پچھتا رہے تھے، جس طرح وہاں غیبت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی، تو یہاں کیوں شرم کر رہے ہو؟ اب کھاؤ۔ تو غیبت کس کی جا رہی ہے؟ اپنے بھائی کی۔ گالیاں کس کو بکی جا رہی ہیں؟ اپنے بھائی کو۔ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اپنے بھائی کو۔ تو آج تو اس کو دھوکہ دے لو گے، آج تو اس کی غیبت کر لو گے، آج کو اس کی بے عزتی کر لو گے، آج تو اس کی عزتیں تار تار کر لو گے، لیکن یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس گڑھے میں جانا ہے، اس کا تو انکار کسی کو نہیں ہے نا، مسلم اور غیر مسلم کسی کو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مکافات عمل ہے۔ آج تم یہاں پر اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہو نا، کل تمہیں اس کا پچھتاوا ضرور ہوگا۔ جب ایک نیکی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک بندہ جائے گا نا، ایک نیکی نہیں ملے گی. اب وہاں پر بھی میرے لوگ اس وقت ایک نیکی کو پانے کے لیے کس کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے؟ والدین کے پاس جا رہے ہوں گے، بہن بھائیوں کے پاس جا رہے ہوں گے. سب کا جملہ کیا ہوگا؟ آج میرے پاس سے نہیں، آج مجھے اپنی نفسی آج مجھے اپنی پڑی ہے، اپنی فکر ہے. جس طرح تمہیں اپنی فکر ہے، باپ بھی یہ کہہ رہا ہوگا، ماں بھی یہ کہہ رہی ہوگی، بہن بھی یہ کہہ رہی ہوگی، بھائی بھی، آپ کی سگی اولاد بھی یہ کہہ رہی ہوگی، آج ابا نہیں، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج میں بخشا جاؤں، آج میں اس عذاب سے نجات پالوں، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنے اعمال کی فکر ہے. تو اس لمحے کا اگر تصور کر لینا، اصل ہوتا ہے یہ شاہ صاحب آتے بھائی کہ صرف تصور باندھنا ہے، صرف یہ سوچ پیدا ہونی ہے، صرف سوچ پیدا کرنے کی دیر ہے کہ جب ہم یہ سوچ پیدا کر لیں گے نا کہ میں نے مرنا ہے، یہ صرف ایک سوچ یہ پیدا کر لیں میں نے مرنا ہے، اور مرنا ہے اس موت کو پورے اہتمام کے ساتھ ذہن میں لائیں کہ مرنا صرف یہ نہیں ہے کہ سانس رک گیا بدنا. آپ ذرا پوری وہ روایات پڑھیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہوگا. ایک جھٹکا، یہ آتا ہے نا، یہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، ایک جھٹکا فرمایا کہ 1000 وار، 1000 مرتبہ تلوار سے کاٹا جائے نا، تلوار سے 1000 مرتبہ کاٹا جائے، اس سے زیادہ سخت ہے موت کا ایک جھٹکا. ایک جھٹکا. یہ پھر تصور، پھر جو بے نمازی ہیں، پھر جو جس طرح کے معاملات ہیں، ان کی روح اسی انداز میں قبض ہوگی. یہ مرنا آسان نہیں ہے، یہ مرنا بھی ایک مشکل عمل ہے. پھر اس کے بعد جو قبر کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں. اللہ عافیت فرمائے. آتے ہوئے کچھ فرما رہے ہیں. یہ جو آپ بات ارشاد فرمانا کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر پورے قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں نا تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں بتایا گیا ہے اور جس چیز کو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ چیز قرآن پاک میں عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد جس بھی آپ سورت کو پڑھیں گے، آیت کو پڑھیں گے، تو جہاں بھی مفسرین نے بیان کیا تو یہ ان 3 چیزیں ہر جگہ بیان کی گئی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور پھر اس کے ساتھ عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے. جب یہ ذہن بن جائے نا کہ مجھے ایک محتسب ہے، حساب لینے والا ہے، اس کے ہاں مجھے پیش ہونا ہے. اگر آج میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے کل جواب دینا ہے. یعنی ایک عدالت ابھی لگے گی، عدالت ابھی لگے گی، اور وہ سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے. اور جب ساری فائلیں کھلیں گی نا، آج تو ہم کسی کو کچھ کہہ کر اور آگے پیچھے کر کے نکل جاتے ہیں. وہاں جب ساری فائلیں کھلیں گی، آج کسی کے سامنے ہمارا جرم کھل جائے اور کسی کو پتہ چل جائے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. اور وہاں تو ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، سب ہوں گے. آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارا لکھا جا رہا ہے، اور جب وہ فائلیں کھلیں گی، دفتر کھلیں گے، تو پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہاں پر نا آتے بھائی ایک طبقہ وہ بھی ہے، جب یہ بات کریں نا کہ ایک عدالت اور لگے گی، ظالم بالخصوص، وہ کہتے ہیں پھر ادھر دیکھ لیں گے. اللہ ادھر دیکھ لیں گے. یہ تو کیا بات کر رہے ہیں ایسے افراد کہ ادھر دیکھ لیں گے. آپ میں اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ ادھر دیکھ لیں گے. ادھر تو وقت کا فرعون بھی نہیں دیکھ سکتا، اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے. اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ جملے کبھی غور تو کریں. ان جملے پہ کبھی دارالفتاء اہل سنت میں جائیں اور رہنمائی لیں. میں نے یہ جملے کہے ہوئے ہیں، ان جملوں پر حکم کیا لگتا ہے، آپ کو مفتیان اکرام رہنمائی فرمائیں گے. یہ جملے کتنے سخت ہیں، وہاں پر پھر دیکھ لیں گے. جی کبھی تو معاذ اللہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اس پر تو کتنے سخت اقوال موجود ہیں کہ جو اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جانتا ہے. تو یہ سوچ ہی کتنی گھٹیا سوچ ہے، بری سوچ ہے. جب ایک بندہ، یعنی آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا بشیرا و نذیرا. حضور کے 2 القاب بڑے مشہور لقب ہیں. حضور علیہ السلام کی شان ہے، آپ خوشخبری دینے والے بھی اور ڈر سنانے والے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک جہاں خوشخبری سناتے ہیں وہیں پر ڈر بھی سنا رہے ہیں. جہنم کے عذابات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بے نمازی کو یہ سزا ملے گی، سود خور کو یہ سزا ملے گی، شرابی کو یہ سزا ملے گی، مزید گناہ کرنے والے، یہ گناہ کرنے والوں کو یہ سزائیں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا جو نقشہ بیان فرمایا، جہنم کی جو کیفیت کو بیان فرمایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیں گے. یہ ایک موم بتی لے نا، اسے ذرا جلا کر اس کے اوپر صرف ہاتھ رکھیں تھوڑی دیر، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا برداشت کر لیں گے. وہاں پر کیا دیکھ لیں گے آپ کل محشر کے میدان میں، جہنم کو آپ دیکھ لیں گے. آپ یہ کہتے ہیں ایک اس آگ، دنیا کی آگ پر تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کو 1 منٹ کا بھی نہیں کہتا،
میں 1 منٹ کا بھی نہیں کہتا, میں چند سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. اب چند سیکنڈ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. ننگے پاؤں ذرا فرش پہ کھڑے ہو کر دکھائیے گا, ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ جب سورج 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسائے گا, کون برداشت کر سکے گا؟ ہم صرف اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اگر کبھی اس طرح کے جملے بولے ہیں, ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے, فوراً ہمیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ہمیں مفتیان کرام سے اپنی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں, دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر کے فوراً اپنے جملوں کی اگر ایسے جملے بولے ہیں تو رجوع تو توبہ تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے, تجدید ایمان تو کرتے ہی رہنا چاہیے, کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. اور تجدید ایمان یہ کیا, یعنی یہ جملہ بولتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ یا اللہ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا اور آپ کو یقین ہے کہ ایسا کوئی جملہ بولا ہے, تو اس کو منشن کر کے یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں, میری توبہ قبول فرما, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے تجدید ایمان. تو یہ تو ہر روز ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو کبھی اس طرف نہ آئیں, کبھی ایسے جملے نہ بولیں, یہ تکبرانہ جملے. کبھی بسا اوقات ہمیں وہ جہنم کے گھڑے کی طرح, ابھی ہم نے روایت سنی نا, بندہ ایک جملہ بولتا ہے جسے انسان معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کی ناراضی والا جملہ ہوتا ہے, اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کون سے جملے, ہم جملوں کو کبھی تولیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز ہیں آپ کی, آئیے کال لیتے ہیں. غلام الیاس ستاری عرض کر رہا ہوں, ماشاء اللہ اور کریم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میرا آج کے موضوع کے متعلق سوال ہے کہ کیا دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں کیا وہ بھی مکافات عمل کا بدلہ ہو سکتی ہیں؟ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دے, جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی بالکل, اس کا بھی تعلق ہے اس سے نا, کہ جب بندہ کچھ عمل ایسے کرتا ہے, مثلا نیکیاں کرتا ہے تو اس کو جزا ملتی ہے, برائیاں کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. کبھی دنیا میں بھی اس کی, جو کہتے ہیں نا کہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس نیک شخص کو اس کے جیسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, تو ایک کانٹا بھی اسے اگر لگ گیا تو اس ایک کانٹے کی بھی اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے, اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ اگر صبر کرتا ہے تو اسے ہر صبر کے بدلے, ہر دن کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ نیکیاں اب دنیا والے تو جزا نہیں دیں گے نا, بیماری آ گئی ہے تو رب کائنات نے ہی اس بیماری کو دور کرنا ہے. تو اب اگر کسی کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے, ہاں ڈاکٹر کے سامنے, حکیم کے سامنے, طبیب کے سامنے, اس لیے اظہار کر رہا ہے کہ وہ تشخیص کرے گا, وہ بیماری کو دور کرنے کی دعائیں دے گا, اس کے لیے تو اجازت ہے. ایک تو عمل شاہ صاحب یہ ہے نا کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں, کبھی کوئی آزمائش, جو کالر نے جو میں سمجھاؤں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو کیا یہ آزمائش, یہ مکافات عمل کا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات جو والدین کا نافرمان ہے, اس کے بارے میں فرمایا سے دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے, تو دنیا میں بعض اوقات گناہوں کی سزا مل جاتی ہے, اچھائیوں کی جزا بھی اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں, جیسے بھی شاہ صاحب توجہ بھی دلا رہے ہیں. لیکن کیا ہر آزمائش, کیا اسے ہم یہ کہیں کہ یہ مکافات عمل ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کبھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے, وہ بندہ صبر کرے گا تو درجات میں بلندی عطا فرمائے گا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر آزمائش کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکافات عمل, ہمیں کسی جرم کی سزا ہی مل رہی ہے. تو بسا اوقات کبھی جرم کی سزا نہیں ہوتی, کبھی ہوتا ہی ہے بچہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہو گیا تو بندہ یہ کہے کہ یہ اس بچے نے کون سا جرم کیا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے کبھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی والدین کے لیے آزمائش بنتی ہے, کبھی بچوں کے لیے آزمائش. تو دونوں ہی اعتبار سے ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی کچھ اعمال ایسے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل کی صورت میں ہمیں اس کی جزا سزا ملی ہے, اچھی یا بری جزا, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بن کر بھی. بندہ خود غور کر لے کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے تو کیا میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا, تو اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے نا تو پھر ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ میرے اس ظلم کا, میری اس زیادتی کا, یا میں کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں, اس کا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہے تو اسے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگے, اگر حق تلفی ہے تو اس کی تلافی کر لے. ٹھیک ہوگی, اگلی کال لے لیتے ہیں. جی
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں نیک یا برے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، کیا دنیا میں بھی ملتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو برے اعمال اگر دنیا میں کرتا ہے تو اس کو آخرت میں اس کی سزا تو ملنی ہے، اگر وہ دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے پھر کیا اس برے اعمال کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا یا پھر وہ ختم ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کچھ روشنی فرما. توبہ ہے ہی ایسی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور آپ کی جو پہلا جو سوال ہے اس کی گفتگو تقریباً ہمارے اس ابھی جواب میں یہی ہوئی ہے کہ کبھی ملتی بھی ہے اور کبھی آخرت کے لیے جزا باقی رکھی جاتی ہے. یہ اللہ پاک کی مشیت پر ہے. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ شاہ صاحب بھائی بہت ہی پیارا کلام اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری طرز میں آپ نے پڑھا ہے. تو آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ طرز کون سی تھی، اصل کس کلام کی طرز ہے یہ؟ جی شاہ زیب بھائی آپ سے سوال ہے. 2-3 کلام پڑھے ہیں، کون سے کلام کی بات؟ پہلے جو آپ نے مین کلام جو لیا یہ طرز کون سے کلام کی؟ یہ پرانی طرز ہے، یہ غالباً حاجی مشتاق علیہ رحمہ نے بھی پڑھی ہے اس طرز میں. ماشاءاللہ وہ کمال ہے حسن حضور ہے جو کلام ہے، غالباً یہ اسی کلام کی طرز ہے. آفیشیل کس کلام کی طرز ہے؟ آفیشیل اس کلام کی طرز یہ پرانی اس کلام میں بھی پڑھی جاتی تھی، میں نے اسی کلام میں سنی ہے. اچھا اسی کلام میں، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں. جی زین اللہ عابدین اتاری ٹبہ سلطان پور سے. میرا سید ثاقب شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے والدین اور سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، والدین کی، رشتہ دار دوست احباب کی، ہمارے رشتہ داروں کی، سب مسلمانوں کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال لیں. قمر زمان اتاری پنڈ داندر خان ٹوبہ سے. اور میری نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے. میرا نام جمال رضا اتاری ہے، میں قبولہ شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے، رجپال نبی میرے دردان دبا دینا. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. پیارے شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. میرا نام محمد اویس ہے، میں رحیم یار خان سے تعلق رکھتا ہوں. آپ ہمیں یہ والا کلام تو سنوا دیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب آج آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ سیدہ آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. سیدہ آتا ہو جی. لفظ سیدہ طیبہ سنا دیں. جان رحمت پہ آپ کو سلام. اتنا تو آپ کو پورا شعر دے دیا. سنا دیں، آپ مکمل کر دیں آپ. اب وہ پہلے والا مصرع میرے سے بھی پورا نہیں ہو رہا. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. چلیں جی قبول فرما لیجئے. اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب میرا نام محمد جنید ہے، میں ٹی جی خان سے بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر. بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. ایک تو یہ کلام اور ایک اور کلام جو میں نے آپ کو صبح عرض کی تھی، ان دونوں کلاموں کو آپ خصوصیت کے ساتھ دیکھ لیجیے گا. میں چند دنوں سے ایک کلام پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ شاہ زیب بھائی سے لے لیتے ہیں جی. کچھ میسیج بھی ہیں. شاہ صاحب میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، دعا کا کہا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی. عبد الرحمان بھائی نے میسیج کیا ہے، کہہ رہے ہیں جی ہم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا سرائکی زبان شاہ صاحب آپ کو آتی ہے سرائکی زبان؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو مجھے بھی نہیں آتی ہے صحیح طرح زبان. نہیں کشمیری اور تھوڑی بہت سمجھ میں لیتے. کشمیری اور پنجابی. کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ والا. اچھا اچھا. نہیں تو وہ کائی چس ونن آپ چس ونن وہ مشکل ہے. وہ مشکل ہے. چلیں جی ایک اور میسیج ہے. چلیں جی ایک حوصلہ افزائی فرمائی ہے جی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نام تو مینشن نہیں کیا آپ نے. حج اور عمرے کی بھی آپ نے ساتھ دعا دی ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. اچھا ایک اور میسیج ہے. شالہ بسدہ رہے تیرا سونا آرام اس کلام کی فرمائش کی ہے. کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی آپ کا پروگرام ہمیں دلوں کو سکون بخشتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی لم یاتی نذیر کفی ناظرین یہ کلام بھی سنا دیں. اچھا جی ایک اور عرض ہے تو کجا من کجا
सियालकोट से एक मैसेज आया हुआ है, कलाम सुनना है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अच्छा जी, एक मेडिकल क्लिनिक वाले भाई ने सवाल किया है, तो मैं गुजारिश करूँगा कल इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में मुफ्ती साहब होंगे, तो आप अपना सवाल कल लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम में हम शामिल कर रहेंगे। सवाल कह रहे हैं जी, दुआ की गुजारिश है, खात्मा ईमान पर हो, आमीन अल्लाहुम्मा या रब आमीन। अच्छा जी, शाहजेब भाई ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा है, अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आमीन। ठीक है जी, एक और दुआ का भी आपने कहा है, साथ शाला बसता रहे तेरा सोना हरम। लगता है ये आपके साथ कोई ख़ास है ये कलाम, चूँकि 2-3-4 मैसेज इसके आ चुके हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं जी, मेरा सवाल मकाफ़ात अमल में ये है कि आज के दौर में आम है कि लोग दूसरों के जज्बात के साथ खेलते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे अपनाते हैं कि शादी की लालच में रखते हैं और आखिर में पीछे हट जाते हैं। आजकल सोसाइटी में ये चीज़ आम है, कुछ साल का ताल्लुक़ बनाते हैं, शादी का वादा करते हैं, शादी यानी कि शायद मंगनी वगैरह के हवाले से ही बात कर रहे हैं। बसाव का यूँ होता है, शादी के लिए कह दिया और मंगनी भी कर दी, और फिर बसाव का फिर यूँ होता है कि मंगनियाँ तोड़ दी जाती हैं और वजह पूछी जाए तो शायद कोई वजह भी नहीं होती। बसाव का लालच भी अपनी जगह पर होती है कि लालच भी आड़े आ रही होती है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। बिला वजह या तो पहले आप इस तरफ बढ़े नहीं, रिश्ता लेने की तरफ बढ़े नहीं, और अगर आप बड़े हैं तो फिर इसे पाया तकमील तक पहुँचा। पहले पूरे इसका जो रिश्ते के जो लवाजमात हैं, प्रोटोकॉल है पूरा, इसके एहतमाम के साथ, यानी दोनों तरफ से ही, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से भी, दोनों इत्मीनान कर लें। जब हो जाए फिर अल्लाह पाक की रहमत पे उम्मीद रखते हुए, यकीन रखते हुए खैर से आगे मामले को बढ़ाया जाए। तो यूँ किसी के साथ इस अंदाज में खेलना कि वो फिर कैद लगा दी, अभी हम नहीं करेंगे तो 2-3 साल बाद तक मुमकिन है कि रिश्ते आ भी रहे हों बसा औक़ात, तो आपकी वजह से रिश्ते फिर और नहीं ले रहे होते ना, क्योंकि बांध दिया, मंगनी हो गई है। फिर इसका बाद में होता यूँ है कि एंड पे आके जब तोड़ दिया तो बसा औक़ात लड़की वालों को बिलखुसूस ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। सब बहनों की, बेटियों की अल्लाह ताला इनके मुक़द्दर अच्छे फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। चूँकि बहुत से ऐसे मसाइल सुनने में आ रहे होते हैं कि जिनकी वजह से वालिदैन बड़े रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं बेटियों की वजह से। अल्लाह सब की बेटियों खुशहालियाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाए। कह रहे हैं जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, कल मेरा पेपर है, कामयाबी की दुआ करें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए, दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में अल्लाह पाक कामयाब फरमाए। शाहजेब भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दे, सुन लो खुदा के वास्ते। अच्छा जी, एक और भी मैसेज इसी तरह का आया हुआ है, शाला बस्ता रहे तेरा सोना हरम। एक और मैसेज भी है, आज़ाद कश्मीर से मैसेज आया, बहुत सालों से आपके प्रोग्राम देखते हैं जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। एक मैसेज मुझे यूँ भी आया कि कश्मीर में आप आएँ, तो मैं चंद दिन पहले कश्मीर हाजिर था जी, बाग की तरफ जाना हुआ था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब गए थे, फिर फल तोड़ के लाए आप? नहीं, बाग वो वाला बाग नहीं, अच्छा, वो जगह का नाम है बाग, जगह का नाम बाग। मुझे किसी को बताने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि मैंने मुझे पूछे कहाँ ये कश्मीर कौन सी जगह है, तो मैं बताऊँ बाग। भाई कौन सा बाग है तो बाग, वो जिला बाग। हाँ, ये अच्छा आपने बता दिया, जिला बाग बोल दिया जाए। चलें जी, आज का टॉपिक कहा जी बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आपका जी। कुछ कमेंट्स भी आपके ले लेते हैं। कलाम सुनना है इन्होंने जी, कलाम सुनना कौन सा है? मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। अच्छा, एक मैसेज ये आया है कि आसिफ भाई के हवाले से कह रहे हैं जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अल्लाह पाक उनको बरकतें अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह अकबर। मौजू के हवाले से भी कहा है अवैस भाई ने कि आज का मौजू बहुत अच्छा है, अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नज़र फरमाए। फैसलाबाद से मैसेज कर रहे हैं जी, अगर कोई मज़लूम जुल्म सहते सहते थक जाए और उसके दिल से मायूसी वाली बातें निकलना शुरू हो जाएं तो क्या करें? गुजारिश यही है कि मायूस न हो, अल्लाह पाक की रहमत पे यकीन रखें, और दूसरा ये है कि उलमाए कराम से राब्ते में रहें, फिर ऐसे अफराद के साथ जुड़े रहें कि जो ढारस बंधाते हैं, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत, इनसे राब्ते में रहें। मदनी मुज़ाकरा देखेंगे, अमीर अहले सुन्नत की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह एक ढारस ज़रूर बंदी रहेगी। और भी मैसेज हैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह के, अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए। शाहजेब भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं जी। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या शफीए उम्म लिल्हा कर दो कदम, शाला सदा रवे
تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی یا نبی یا نبی اپنی الفت سوغات دے اپنی شان ہم کو خیرات دے اپنی شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا کہ کم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم نیازی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم جلوے وضحا دیکھتے رہ گئے جلوے وضحا دیکھتے جلوے وضحا دیکھتے رہے جلوے وضحا دیکھتے رہے جلوے وضحا دیکھتے رہے حسن بدرجا دیکھتے رہے حسن بدرجا دیکھتے رہے حسن بدرجا دیکھتے رہے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم حسن خیر الورا میں خدا کی قسم حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہے ہم جمال خدا دیکھتے رہے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہے ہم جمال خدا دیکھتے رہے کہ جلووں میں خدا کی قسم رب نے اپنا جمال رکھا ہے ہم جمال خدا دیکھتے رہے عرش پر پہنچے آقا تو روح امین عرش پر پہنچے
روح امی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہے چاند کو چاند تو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند تو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے ہم جمال خدا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک مکافات عمل یہ رہا ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ مدنی چینل کے جتنے ہی پروگرامز ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور پھر اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ نیک دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کا ایک بہترین ذریعہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ہفتہ وار اجتماع۔ الحمدللہ ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع بھی منایا جا رہا ہے، تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اجتماع پاک کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں میں اللہ نے چاہا تو عمل آئے گا، آخرت کی فکر نصیب ہوگی، اور یوں کہیں کہ دل کی اگر سختی ہے نا تو یہ سختی دھلے گی۔ تو بہت سے گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے دل کی سختی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ دل نرم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اور کل قیامت کے دن بلا حساب و کتاب اللہ ہمیں داخل جنت فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک ہمیں پڑوس بھی نصیب فرمائے، اور قبر میں سرکار کے جلووں سے ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ، تمام مسلمانوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت سلام، جی سبحانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کے موقع پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت سلام، غوث اعظم امام تو پنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی صدمہ کے قدسی سزے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے،